अस्सलामु अलैकुम नाजरीन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना जाने का मौका पैदा कर रहे थे। उम्मीद बंध गई थी कि उन्हें मिस्र पर हमले की इजाज़त मिल जाएगी। 3-4 ही दिन गुजरे होंगे कि मदीना से अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम लिए कासिद आ गया। अमर बिन आस ने पैगाम पढ़ा तो लरज कर रह गए। इतने हौसलामंद और पुरज़म सलार के हाथ कांपने लगे। पैगाम सिर्फ इतना था, अमर बिन आस के नाम, अस्सलामु अलैकुम, अम्मा बाद, क्या तुम मुझे, मेरे साथियों को और उन लोगों को जिनका मैं जामिन और जिम्मेदार हूँ हलाक होता देखोगे और ख़ुद अपने साथियों के साथ जिंदा रहोगे? मदद मदद मदद, क्या आफतान पड़ी है? अमर बिन आस ने कासद से पूछा। कहत, कासद ने जवाब दिया, अरब की जनूबी सरहद से लेकर शुमाली सरहद तक कहत इंसानों की और मवेशियों की जाने बेदर्दी से ले रहा है। मदीना को मेरी वापसी तक न जाने कितनी और जाने ले चुका होगा। अनाज का एक दाना कहीं नजर नहीं आता। लोग पानी को तरस रहे हैं। दूध देने वाले मवेशी हड्डियों के ढांचे बनकर मर रहे हैं। उनके जिस्मों में नमी का एक कतरा नहीं। दूध कहाँ से दें? नाजरीन, ये तारीखी कहत 639 ईस्वी बमुताबिक 18 हिजरी में पड़ा था। कासिद ने कहत की तबाहकारी सुनाई और सुनने वाले लर्जा बरंदाम हो गए। अमर बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन के नाम पैगाम लिखवाया। तारीख के मुताबिक तहरीर इतनी सी ही थी, अमीरुल मोमिनीन के नाम, अस्सलामु अलैकुम, अम्मा बाद, इत्मीनान रखिए, खुराक का ऐसा काफिला भेज रहा हूँ जिसका अगला सिरा आपके पास और दूसरा सिरा मेरे पास होगा। अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे ही पैगाम मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शाम भेजे थे। फिर ऐसा ही पैगाम इराक के अमीर और सिपा सलार साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी भेजा। उन सब ने अमीरुल मोमिनीन को ऐसा ही जवाब दिया जैसा अमर बिन आस ने लिख भेजा था। नाजरीन, तारीख में जो इदाद शुमार आए हैं यूं हैं, अमर बिन आस ने फ़लस्तीन से 1000 ऊँट आटे और घी से लदे हुए खुश्की के रास्ते और इन्हीं अशिया से लदे हुए बहरी जहाज इला की बंदरगाह से रवाना किए। शाम से मुआविया बिन अबी सुफियान ने आटे से लदे हुए 3000 ऊँट भेजे। खुराक के अलावा 3000 चुगे भी साथ थे। साद बिन अबी वकास ने इराक से 1000 ऊँट भेजे। ये भी अनाज से लदे हुए थे। अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 4000 ऊँटों पर अनाज और दीगर अशियाएँ खुर्द नोश लदवाईं और खुद उस काफिले के साथ चल पड़े। मदीना पहुंचे तो अमीरुल मोमिनीन ने कहत ज़्यादा लोगों में इस खुराक की तकसीम का काम अबू उबैदा के ही सपुर्द कर दिया। तमाम मौरखों ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि अबू उबैदा को 4000 दिरहम अदा किए जाएं। अमीरुल मोमिनीन अबू उबैदा ने कहा, मुझे इस मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने जो मुआवनत की है ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए है। मुझे दुनियावी मफाद की तरफ ना खींचें। ये मुआवजा तुमने तलब नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इसलिए ये ले लेने में कोई कबाहत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मुझे ऐसा ही एक वाक़या पेश आ चुका है। तुमने जो बात मुझसे कही है वही मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कही थी, लेकिन आपने मेरा जवाज़ रद्द करके मुझे रकम वसूल करने पर मजबूर कर दिया था। अबू उबैदा ने 4000 दरहम ले लिए और शाम के उस इलाके को वापस चले गए जहाँ के वो अमीर मुकर्रर हुए थे। नाजरीन, इस दास्तान का यह बाब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इस खौफनाक कहत में अमीरुल मोमिनीन और उनके मातहत अफसरों की फ़र्ज शनासी और इंसान दोस्ती का तज़किरा न किया जाए। कहत का बायस यह हुआ कि आसमान बादलों से खाली हो गया। बादलों की गैर हाजिरी में सूरज ने ज़मीन और आसमान को जलाना शुरू कर दिया। खेतियों की मट्टी अकड़ गई और ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में फटने लगी। आसमान के तेवर देखकर किसानों ने हल न चलाए। वो देख रहे थे कि घास की एक पत्ती भी हरी नहीं रह गई थी। फसल जो पकने के लिए ऊपर ही ऊपर उठ रहे थे, जहां तक पहुंचे थे वहीं जलकर राख हो गए। अनाज की पैदावार की उम्मीदें दम तोड़ गईं। नखलिस्तान सूख गए। हरियाली का कहीं नामो निशान न रहा। हवा चलती तो धूल उड़ती थी। किसी दरख्त का एक पत्ता भी हरा न रहा। दरख्त खुश्क लकड़ियां बन के रह गए। भेड़ बकरियों का रेवड़, मवेशी और दीगर जानवर ऐसी तेजी से मरने लगे जैसे मौत झाड़ू दे रही हो। जिन लोगों के पास रुपया पैसा था वो भी मर रहे थे। अनाज का दाना न था, रुपया पैसा महज बेकार था। इस कहत वाले साल को आमुर रमादा यानी खाक वाला साल कहा गया था। अब देखिए उस वक्त के सरबराह मिल्लत व हुकूमत का किरदार और हुस्न तदब्बुर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक, शाम और फ़लस्तीन से आने वाले खुराक के काफिलों के लिए हुक्म दिया कि ये मुतासरा इलाकों में चले जाएं
اور اشیاء لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ قافلوں کے اونٹ واپس نہ کیے جائیں، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قحط زدہ علاقوں میں ایک بھی اونٹ زندہ نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی اونٹ زندہ نظر آتا تھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا تھا، گوشت کا نام و نشان نہیں۔ زرخیز علاقوں سے آئے ہوئے اونٹ تنومند اور تر و تازہ تھے۔ کم و بیش 10,000 اونٹ ذبح کر کے فاقہ کش لوگوں کو کھلا دیے گئے۔ مدینہ دارالخلافہ بھی تھا اور ہر لحاظ سے عرب کا مرکزی شہر بھی تھا۔ وہاں خوشحال لوگ رہتے تھے، ان کے گھروں میں خوراک کا ذخیرہ تھا۔ مدینہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ قحط سے بھاگے ہوئے ہزارہا لوگ پورے پورے کنبے مدینہ میں آ گئے اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ سب بھوکے تھے، منہ کے دودھ سوکھ گئے اور دودھ پیتے بچے مر رہے تھے۔ حضرت عمر نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں دگنا کھانا پکایا کریں اور ان پناہ گزینوں کو آپس میں بانٹ کر گھروں میں لے جائیں۔ لوگوں نے فوراً اس پر عمل کیا۔ پناہ گزینوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم پھر کر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ مدینہ کے خوشحال لوگ پورا تعاون کر رہے تھے، کچھ لوگ پھر بھی بھوکے رہ جاتے تھے۔ امیر المومنین نے اس کا حل یہ نکالا کہ حکم جاری کر دیا کہ کسی شہری کے گھر کھانا نہیں پکے گا، تمام خوراک ایک جگہ اکٹھی کر کے مشترکہ طور پر کھانا پکے گا اور سب ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کریں گے۔ امیر المومنین نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی، کھانا ایک جگہ پکنے لگا۔ امیر المومنین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس دسترخوان پر ہر روز دونوں وقت کھانے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ مریض، بوڑھے اور معذور عورتیں، بچے جو دسترخوان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، انہیں وہاں کھانا پہنچا دیا جاتا تھا جہاں جہاں ان کا قیام تھا۔ ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ مورخوں نے ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ امیر المومنین سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک روز دسترخوان پر گھی میں چوری کی ہوئی روٹی تھی۔ حضرت عمر نے ایک بدو کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، دونوں ایک ہی پلیٹ سے چوری کھانے لگے۔ بدو بدتمیزی سے کھا رہا تھا، پلیٹ میں جدھر گھی دیکھتا ادھر سے بہت بڑا لقمہ بنا کر منہ میں ڈال لیتا۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تو نے کبھی گھی والی روٹی نہیں کھائی؟ یا امیر المومنین، بدو نے لجاجت کے لہجے میں کہا، جب سے قحط پڑا ہے نہ گھی دیکھا ہے نہ روٹی، اور نہ کسی کو گھی روٹی کھاتے دیکھا ہے۔ امیر المومنین نے قسم کھا لی کہ جب تک قحط ہے وہ گھی والی روٹی نہیں کھائیں گے۔ سب نے دیکھا کہ انہوں نے گھی کے علاوہ گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا۔ ان کی بھاگ دوڑ کا یہ عالم تھا کہ ابھی مدینہ میں کھانے کا انتظام دیکھ رہے ہیں اور ابھی کسی دور کے علاقے کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو ٹھیک طرح کھانا مل رہا ہے یا نہیں۔ مسلسل مشقت، بھاگ دوڑ اور پریشانی کے اپنے اثرات تھے۔ اس کے ساتھ امیر المومنین نے اپنی روزمرہ غذا کم کر دی تھی۔ ان کا رنگ سرخ و سفید ہوا کرتا تھا جو سیاہ پڑ گیا اور جسم لاغر ہوتا چلا گیا۔ پیٹ میں کوئی تکلیف بھی رہنے لگی۔ ان کے رفقائے کار کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ امیر المومنین نے پوری غذا کھانی شروع نہ کی تو یہ صورت ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ان رفقا نے، جن میں معمر صحابہ کرام بھی تھے، امیر المومنین سے کہا کہ آرام کریں نہ کریں، اپنی روزمرہ غذا پوری لیں۔ امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بھی وہی گزرے جو لوگوں پر گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے آج کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو اپنا اصول حیات بلکہ ایمان کا جزو بنا لیں تو پاکستان کا اجڑا گلستان سرسبز و شاداب ہو جائے۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے حضور بہتے آنسوں سے گڑ گڑاتے تھے، یا اللہ، یہ کہت اگر کسی میرے گناہ یا اپنے فرائض سے کوتاہی کی سزا ہے تو مجھے بخش دے، میری قوم کو سزا نہ دے۔ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ آسمان جل رہا تھا اور زمین کو جلا رہا تھا۔ آسمان سرزمین عرب کا دشمن ہو گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر کے انتظامات اور ان کی اپنی بھاگ دوڑ لوگوں کو قحط سے نہیں، فاقہ کشی سے نجات دلا سکتی تھی، جو انہوں نے دلا دی۔ لیکن صحابہ کرام اور دیگر اکابرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے متعلق پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھلے جا رہے تھے۔ انہوں نے جسمانی توانائی برقرار رکھنے والی غذا ترک کر دی تھی اور کہتے تھے کہ یہ غذا اس وقت کھاؤں گا جب میری قوم کے ہر فرد کو یہ غذا میسر آنے لگے گی۔ تاریخ نویس ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ بزرگوں کے کہنے پر جوان سال افراد نے کھانے کے وقت حضرت عمر کو کسی بہانے دسترخوان عام سے ہٹا کر الگ بٹھایا اور گوشت کے ساتھ گھی میں پکائی ہوئی روٹی ان کے آگے رکھ دی اور انہیں باتوں میں لگا لیا۔
انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ امیر المومنین کو گوشت اور گھی کھلا کر ہی رہیں گے، لیکن امیر المومنین نے یہ کھانا ایک طرف سرکا دیا۔ دسترخوان پر گھوم پھر کر دیکھو، امیر المومنین نے کہا، جو کوئی فاقہ کشی سے بہت ہی نحیف ہو گیا ہو، یہ کھانا اسے کھلا دو، میرے لیے عام روٹی اور سب کے لیے پکا ہوا سالن زیادہ اچھا رہے گا۔ ابن سعد نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اس شام حکم دیا کہ دسترخوان عام پر جو لوگ موجود ہیں ان کی گنتی کی جائے۔ گنتی کی گئی، تعداد 7,000 سے کچھ زائد تھی، اور بوڑھے بچے اور مریض جو دسترخوان پر نہیں آ سکے اور وہ جہاں جہاں تک کھانا پہنچا دیا گیا تھا ان کی تعداد 40,000 سے ذرا زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے اس رات بھی وہی کھانا کھایا جو باقی سب نے کھایا تھا۔ انہوں نے پانی مانگا تو انہیں وہ پانی دیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گھونٹ پی کر پیالہ رکھ دیا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے کہا، میں ایسا کام نہیں کروں گا جس کی روز قیامت مجھ سے جواب طلبی ہو۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی قابل غور و فکر ہے کہ ایک روز امیر المومنین نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تربوز کا ایک ٹکڑا کھاتے دیکھا تو وہ بولے، وہاں امیر المومنین کے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکی مر رہی ہے۔ بچہ اپنے عظیم باپ کی سخت مزاجی سے واقف تھا، وہ رو پڑا۔ امیر المومنین کو بچے کا رونا متاثر نہ کر سکا۔ کسی نے انہیں بتایا کہ بچے نے تربوز کا یہ ٹکڑا چند ایک کھجوروں کے بدلے لیا ہے، تو انہیں اطمینان ہوا اور انہوں نے بچے کو بہلا لیا۔ قحط ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عراق اور شام سے اناج اور اجناس آ رہی تھیں جو نہایت اچھے انتظامات کے تحت مدینہ سے دور دور علاقوں تک بھی پہنچائی جا رہی تھی۔ امیر المومنین خود جا کر تقسیم کے انتظامات دیکھتے تھے۔ 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک روز حضرت عمر مدینہ سے تھوڑی ہی دور ایک بستی میں گئے تو وہاں 2 گھروں میں ماتم کی آہو بکا دیکھی۔ ایک عورت کا جوان بیٹا اور ایک عورت کا خاوند مر گیا تھا۔ حضرت عمر نے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ بھوکے تو نہیں مرے؟ یہ جواب سن کر انہیں اطمینان ہوا کہ انہوں نے ایک وقت کا بھی فاقہ نہیں کیا تھا۔ موت کا سبب کوئی ایسی بیماری بنی جسے کوئی بھی سمجھ نہ سکا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان کے کفن بیت المال سے دیے جائیں۔ کفن آ گئے۔ دونوں کی نماز جنازہ حضرت عمر نے خود پڑھائی تھی۔ یہ پراسرار بیماری بڑھنے لگی۔ بیماری ایسی تھی کہ علاج کی مہلت ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ وبا کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس بیماری کی علامات کیا تھیں۔ امیر المومنین جو ذرا سا آرام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا اور اس بیماری کی روک تھام کے لیے بستی بستی بھاگنے دوڑنے لگے۔ طبیب بھی پریشان ہو گئے۔ ان کی دوائیوں کا اتنا سا ہی اثر ہوتا تھا کہ مریض کی موت کچھ دن ٹل جاتی تھی، لیکن وہ آخر موت کے منہ میں چلا ہی جاتا تھا۔ طبیب اتنا ہی سمجھ سکے کہ اس بیماری کا تعلق قحط اور خشک سالی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے حکم جاری کر دیا کہ اس بیماری سے مرنے والوں اور قحط ختم ہونے تک کسی بھی بیماری سے مرنے والے کا کفن بیت المال سے ملے گا۔ حضرت عمر جہاں تک پہنچ سکتے وہاں نماز جنازہ خود پڑھاتے تھے۔ امیر المومنین کسی بیمار کی وفات کی اطلاع پر جاتے تو کچھ اس قسم کے الفاظ ان کے کانوں سے ٹکراتے تھے، یا امیر المومنین، آپ نے بھوک سے تو بچا لیا ہے، موت سے نہیں بچا سکیں گے، یا یہ کہ یا امیر المومنین، روٹی دے سکتے ہو، زندگی نہیں دے سکتے۔ اس پراسرار اور ظالم بیماری نے تمام تر عرب پر دہشت طاری کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حضرت عمر ہر نماز کے بعد قحط سے نجات کی دعا کرتے تھے۔ بیماری نے زور پکڑا تو وہ رات رات بھر نوافل پڑھتے اور اس طرح قحط اور بیماری سے نجات کی دعا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی ہچکی بند جاتی تھی۔ آخر امیر المومنین حضرت عمر کی حالت یہ ہو گئی جیسے بالکل ہی ہار کر بے دست و پا ہو گئے ہوں۔ انہوں نے ہر طرف قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ اکٹھا کر کے نماز استسقاء پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں کہ قحط کے عذاب سے اللہ چھڑا دے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ رات ہی رات مدینہ پہنچ سکیں پہنچ جائیں۔ قاصد فوراً روانہ ہو گئے تھے۔ دور کے علاقوں کو جانے والے قاصد رات کو بھی چلتے رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں نماز استسقاء کا وقت اگلے روز دوپہر کا مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں جہاں پیغام پہنچتا گیا لوگوں نے نماز کا وقت مقرر کر کے اعلان کر دیا۔ اگلے روز مدینہ کے لوگ اور مدینہ میں آئے ہوئے 50-60 ہزار پناہ گزین زمین و آسمان کی جلاتی ہوئی دوپہر کے وقت نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور میدان میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ زمین دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح گرم تھی جس پر ننگے پاؤں کھڑا ہونا ممکن نہ تھا، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات باری میں جیسے تحلیل ہو گئے تھے کہ انہیں پاؤں جلنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر امامت کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک اپنے جسم پر لے رکھی تھی۔
جن مورخوں نے اس نماز کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، اس وقت کے واقعی نگاروں کے حوالے سے وہ منظر بیان کیا ہے جب مدینہ کے لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے تھے۔ لوگوں کی سسکیاں اور ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور یہی کیفیت امیر المومنین پر طاری تھی۔ نماز کے بعد امیر المومنین دعا کے لیے اٹھے۔ ان کا کوئی لفظ واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ بچوں کی طرح بلبلا اور رو رہے تھے۔ مورخوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر کے آنسو ان کی داڑھی سے یوں ٹپکنے لگے تھے جیسے انہوں نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دعا کے دوران حضرت عمر نے ان کا بازو پکڑا اور اٹھا کر اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا، پھر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دعا کے انداز میں آسمان کی طرف کیے، یا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے حضور شفاعت کے لیے لائے ہیں، ہماری نہیں تو ان کی ہی سن لے، یا پروردگار۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی آواز سے بھی بلند آواز میں کہا، اپنے رسول کے صدقے اپنی رحمت کے چند قطرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رکت میں دب گئی اور اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگے جیسے اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ مدینہ سے دور دور تک جہاں جہاں امیر المومنین کا پیغام پہنچا تھا، اس وقت نماز استسقاء پڑھی جا رہی تھی۔ ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے اور لوگ اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ نماز کے بعد حضرت عمر بلند آواز سے ورد کرتے جاتے تھے، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ پھر جلتے اور جلاتے ہوئے اس دن کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ایک اور رات آئی۔ موسم کی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس رات کے بطن سے جس صبح نے جنم لیا اسے دیکھ کر کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ سورج جیسے طلوع ہی نہ ہوا ہو، کیونکہ آسمان پانی سے لدے ہوئے سرمئی اور سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اور جب یہ بادل پھٹ پڑے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ بارش ایسی موسلادھار کہ اس کی دھند میں کچھ دور تک نظر کام نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینوں کی پیاسی زمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سیراب ہو گئی۔ یہ تاریخی قحط پورے 9 مہینے رہا تھا۔ 2-3 دنوں بعد بارش کا زور تھما تو حضرت عمر مدینہ کے اندر اور باہر ان 50-60 ہزار پناہ گزینوں میں دوڑتے پھرے جو 9 مہینوں سے وہاں پڑے تھے۔ وہ ان لوگوں سے یہ کہتے پھرتے تھے کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگوں کو ان کے گھروں کو بھیجنے پر امیر المومنین کچھ زیادہ ہی زور دے رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں اپنے مصاحبین سے کہا کہ وہ ان پناہ گزینوں کو اس خیال سے مدینہ سے نکال رہے تھے کہ انہیں آرام سے حاصل ہو جانے والی روٹی کا چسکا نہ پڑ جائے۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ لوگ فوراً کھیتی باڑی میں لگ جائیں۔ ناظرین، اب ہم اس داستان کو پیچھے اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں روزی کے بدلے ہورشیس کی بیٹی کو قربان کر دیا گیا۔ وہ لڑکی ہورشیس کی بیٹی تھی جسے دریا میں ڈوب مرنے سے بچانے کے لیے اس نے روزی کو دھوکہ دیا۔ بیٹی کے صدمے نے ہورشیس کے دل و دماغ کو موف کر دیا۔ یہ بیٹی اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس پر وہم طاری ہونے لگے، جن میں ایک یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس لڑکی یعنی روزی کو قربانی سے بچانے کے لیے خود غائب کیا ہے اور اس کی بیٹی کو مروا ڈالا ہے۔ ہورشیس اپنے مذہب کو بھول ہی گیا اور اس کی جگہ انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ہورشیس کی بستی سے تقریباً 3 میل دور رومی فوج کی ایک چوکی تھی جس میں ایک افسر، ایک عہدیدار اور چند ایک سپاہی رہتے تھے۔ ہورشیس کو اس چوکی کا خیال آیا تو اس کے اندر انتقام کی جو آگ سلگ اٹھی تھی وہ بہت بڑا شعلہ بن گئی اور وہ اس چوکی کی طرف چل پڑا۔ چوکی پر جا کر کمانڈر سے ملا اور اسے بتایا کہ ان کے پادری نے اس کی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی گھر سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا ہے۔ رومی افسر غصے سے بھڑک اٹھا اور پادری اور دیگر ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہورشیس نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ یہ کارروائی اس طرح کرے کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ہورشیس نے مخبری کی ہے۔ ہورشیس کو ڈر یہ تھا کہ بستی والوں کو صحیح بات کا علم ہو گیا تو وہ اسے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیں گے۔ ہورشیس نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر پہنچ جائے تو کچھ دیر بعد فوجی آئیں اور ہورشیس کے ساتھ اس طرح بات کریں جیسے وہ بھی اپنی بیٹی کی قربانی کا مجرم ہے۔ رومی افسر بات سمجھ گیا اور ہورشیس کو واپس بھیج دیا۔ ہورشیس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ دن آدھے سے کچھ زیادہ گزر گیا تھا۔ ہورشیس کی بستی کے لوگوں نے دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپ سنے جو بستی کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو اور سواروں کو بھی پہچان لیا۔ یہ ان کے اپنے فوجی تھے جو گشت پر آتے ہی رہتے اور بستی کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے۔ بستی کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ سب قبطی عیسائی تھے اور اپنے بادشاہ ہرقل کی سرکاری سیاحت کے سخت خلاف تھے۔
اور یہ لوگ لڑکی کی قربانی میں بھی یقین رکھتے تھے، انہیں ڈرنا ہی چاہیے تھا۔ ہورشیس کون ہے؟ رومی نے کہا، جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے۔ ہورشیس آگے ہو گیا۔ افسر گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے سوار سپاہیوں سے کہا کہ گھوڑوں سے اتریں اور گھوڑے ایک جگہ کھڑے کر کے بستی کے ارد گرد پھیلے رہیں۔ کیا گزشتہ رات تم نے اپنی بیٹی کو قربانی کے لیے دریا میں پھینکا تھا؟ رومی افسر نے پوچھا۔ ہورشیس نے تو انکار ہی کرنا تھا، کیونکہ یہ پہلے طے ہو چکا تھا کہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ یہ مخبری ہورشیس نے کی ہے۔ رومی افسر نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپنے طور پر تفتیش کر رہا ہے، ہورشیس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سامنے لائے، میں ابھی تمہارا جھوٹ ثابت کر دوں گا۔ رومی افسر نے کہا، میں جانتا ہوں تمہاری یہی ایک بیٹی تھی، میں کسی شک پر نہیں آیا، پورے یقین کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی بیٹی کو سامنے لے آؤ، میں تمہیں مہلت بھی دے دیتا ہوں۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ 16-17 سال عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی دوڑی آئی اور رومی افسر کے سامنے جا کر اس نے کہا کہ میں ہوں ان کی بیٹی، میں گھر میں نہیں تھی۔ لڑکی نے کہا۔ رومی افسر مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں طنز تھی، جیسے وہ جان گیا ہو کہ اسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس نے ویسے ہی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے؟ ہورشیس کی۔ اس آدمی نے نڈر ہو کر جواب دیا۔ رومی افسر نے ایک اور آدمی کو اپنے پاس بلا کر یہی سوال پوچھا۔ میں حیران ہوں، آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ بیٹی کس کی اور فلاں بچہ کس کا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے اور اس کا نام اینی ہے۔ رومی افسر بستی کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوا اور یہی سوال پوچھا۔ بستی کی ساری آبادی نے بیک زبان جواب دیا کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے۔ رومی افسر کو معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایکا کر لیا ہے اور یہ لوگ جان گئے ہیں کہ ہورشیس کی بیٹی کی قربانی کی خبر کسی غدار نے فوجیوں تک پہنچا دی ہے، اور اگر اس افسر نے ثابت کر دیا کہ یہ خبر صحیح ہے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ بستی کو ہی آگ لگا دیں۔ رومی افسر چکرا گیا۔ اسے شک ہوا کہ ہورشیس کسی ذاتی وجہ کی بنا پر اسے بستی والوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اس نے بڑے غصے کے عالم میں ہورشیس کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ تمہارے دل میں جو بدماشی ہے وہ فوراً بتا دو، رومی افسر نے کہا۔ نہیں بتاؤ گے تو یہیں سب کے سامنے تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ سچ بولوں گا تو یہ لوگ میرا سر اڑا دیں گے، ہورشیس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ میں سچ ہی بتاؤں گا، لیکن ان لوگوں سے مجھے بچانا آپ کا کام ہے، تم سچ بولو، رومی افسر نے کہا۔ ہورشیس نے بتا دیا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں اور یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، اور اس نے لڑکی کی ماں کا نام بھی بتا دیا۔ یہ بستی دریائے نیل کے کنارے پر آباد تھی۔ وہاں کنارہ خاصا اونچا اور چٹانی تھا، وہیں سے دریا مڑتا تھا اور پاٹ تنگ تھا، اس لیے وہاں دریا گہرا بھی تھا اور اس کا جوش و خروش بھی زیادہ تھا۔ لڑکیوں کی قربانی اسی کنارے سے لڑکی کو دھکا دے کر دی جاتی تھی۔ جس لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اسے نیل کی دلہن کہا جاتا تھا۔ رومی افسر نے لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ دونوں نے جواب دیا کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے۔ ان لوگوں کے مذہبی جذبے کا یہ عالم تھا کہ لڑکی کی ماں نے رومی افسر کو ایک دو باتیں بڑے غصے میں کہہ ڈالیں اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جاتے ہو۔ رومی افسر نے سچ معلوم کرنے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچ لی۔ اس نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور دریا کے بلند کنارے پر جا کھڑا کیا۔ دونوں سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لڑکی کو کنارے سے ذرا پیچھے رکھیں اور اس کے دائیں بائیں کھڑے رہیں۔ وہ خود لوگوں سے مخاطب ہوا، میں اس لڑکی کو دریا میں پھینک رہا ہوں۔ رومی افسر نے کہا، اگر اس کی ماں اسے بچانا چاہتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی ماں اور لڑکی کے باپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، کوئی جلدی نہیں، اچھی طرح سوچ لو۔ لڑکی دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ رومی فوج کے دو سپاہی اس کے قریب کھڑے تھے اور رومی افسر بستی کے لوگوں اور لڑکی کے درمیان بڑے آرام سے ٹہلنے لگا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔